इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया कि सूफी मजहब तरीकत पर है, जबकि इस्माइली मजहब जो है वो हकीकत पर है। यहाँ पे मौला ने हमारी तवज्जो दीन के जो 4 दर्जात हैं, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत, उसकी तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है। तो चलिए इस पे थोड़ी बात करते हैं। पहला दर्जा जो शरीयत का है, शरीयत की जो मिसाल है वो ऐसी है कि हमें हमारे पैगंबर कहते हैं कि नमाज पढ़ो, रोजे रखो, यानी जो भी रूल्स हैं हमें डिक्टेट करते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं, कोई सवाल नहीं। यानी वो बच्चा जो पैदा हुआ से 2 साल की उम्र तक की बच्चे की जो हालत है कि जैसा माँ कहती है वो करता है। तो दीन की शरीयत यानी कि जैसा कहा जाए ऐसा करो, कोई सवाल नहीं। दूसरा जो दर्जा है वो तरीकत का दर्जा है, यानी कि वो वक्त जहां सितारों की रोशनी है। तरीकत से लफ्ज से हम समझ सकते हैं कि वो तरीका जो हमें अपनाना है, यानी कि कहा गया शरीयत में कि भाई तुमको 5 वक्त नमाज पढ़नी है। तरीकत में बताया जाता है कि ऐसे नमाज पढ़नी चाहिए, जिसमें तरीका सिखाया जाता है। यानी कि सितारों की रोशनी है, उस रोशनी में हमें इतनी समझ आ रही है कि किस तरह से मजहब को पालना है, हुक्म को मानना है। शरीयत में हुक्म आया, तरीके में समझाया किस तरह से उस हुक्म को पालना है। तीसरा दर्जा जो है वो हकीकत का है, यानी कि ऐसा वक्त जबकि चांद की रोशनी है, उस रोशनी में, चांद की रोशनी में हमें नजर आता है, हमें दिखाई देता है, यानी हम पहचान सकते हैं कि हक क्या है और हकीकत क्या है। मजहब हो या तरीका, इमाम या पैगंबर, फरमान या गिनान, दुआ या नमाज, गिनान या इल्म, तमाम चीज की हम पहचान कर सकते हैं जब हम हकीकत के दौर में हो। हकीकत के दौर की मिसाल ऐसी है कि कोई बालिग शख्स यानी कि एक अडल्ट यूनिवर्सिटी में है और वो जानता है कि उसको यूनिवर्सिटी की डिग्री लेनी है। उसको कोर्स दिया जाता है कि तुम अपने वक्त में अपनी मर्जी से पढ़ लो, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आपके क्राइटेरियाज हैं, उसको आप मुकम्मल कर लो तो आपको डिग्री मिल जाएगी। यानी कि वो शख्स वो जानता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, कब वो कर लेगा, ये उसके ऊपर उसका दारो मदार है। हकीकत जो है वो इल्म हकीकी के जरिए से हमें समझाता है कि हम किस तरह फनाफिल इमाम हो सकते हैं, शरीयत में नहीं, तरीकत में नहीं, हकीकत में। इसीलिए इमाम ने हम पर बहुत एम्फसाइज किया कि हम हकीकत को समझें, एसेंस को समझें। यहाँ पे एक और चीज की बात करना चाहती हूं। जब हमने खौफ की बात की थी, जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसको माँ कहती है कि बेटा बाहर नहीं जाना, स्ट्रेंजर होगा, किडनैप हो जाएगा, कोई मॉन्स्टर होगा, कुछ हो जाएगा। बाजाहिर देखा जाए तो माँ झूठ बोल रही होती है, बाहर कोई ऐसी बात नहीं होती है, लेकिन वो बच्चे को डर के जरिए से कंट्रोल करती है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो डर के जरिए से माँ की बात को मानता है। पिछली क्लास में हमने पीर के गिनानों की बात की थी कि जब बच्चे छोटे थे, शरीयत में थे, तरीकत में थे, तो खौफ के जरिए से माँ समझाती है कि तिल तिल का लेखा ली अणा जी। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब बच्चा समझ जाता है, तो उसको डराने की जरूरत नहीं रहती है। आज के जमाने में अगर आपको खौफ की बातें अच्छी नहीं लगती हैं और इश्क की बातें अच्छी लगती हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम बड़े हो चुके हैं। ये जो जमाना है, क़यामत का जमाना है, तमाम जो है वो हकीकत को चाहते हैं, हकीकत पर चलना चाहते हैं। जब हकीकत पर चलना चाहते हैं तो हकीकत का जो रास्ता है वो हमारी खुद की अपनी जिम्मेदारी है। कोई हमें पढ़ाने या बोलने या समझाने नहीं आएगा।
हकीकत मतलब खुद की पर्सनल सर्च, खुद के एफर्ट्स, मक्स को जानना, ताकि अपने अंदर इश्क को पैदा करना और हकीकत के इल्म से इमाम में हकीकी तौर पर फना हो जाना। तो ये हुआ शरीयत, तरीकत और हकीकत। चौथा दर्जा जो है वो मारिफत का है। मारिफत आखिरी दर्जा है जिसमें सूरज पूरी तरह से चमक रहा है, रोशनी है, कोई चीज छुपी हुई नहीं है, सब चीज आया है, कोई भी राज जो है वो छुपा हुआ नहीं है, हर सब चीज हकीकी तौर पर खुली हुई है। ये जमाना एक मोमिन सालिक जब आरिफ बनता है और वो अपने आप को ईमान के साथ एक कर लेता है, तो वो हकीकी तौर पर ईमान के तमाम राजों को जान लेता है। उसके लिए ना ये अंधेरी रात का समा है जो कि शरीयत की तरह है, ना सितारों की चमक जितना रोशनी का समा है जो कि तरीकत है, ना ही चांद की रोशनी है, बल्कि सूरज की रोशनी। सूरज कौन है? इमाम जमान। उस सूरज की रोशनी में उसके अंदर तमाम राज उस पर खुल जाते हैं। उसके आलम शख्सी के अंदर, उसके अपने अंदर, जो हमने बात की थी कि हमारे रूह को तमाम अहवाल मालूम है। आत्मा राम तमें बड़ा गिनानी, तेरी विगत केड़े न जानी, कि आत्मा को तमाम चीजें मालूम है। लेकिन जब हम हकीकी इल्म के जरिए से अपने अकल को खोल लेते हैं और हमारा अमल, जिक्र, इबादत, गिरियाजारी ऐसी हो जाती है, तब हम सूरज यानी कि ईमान की शनाख्त को पहुंच जाते हैं। और तब वो क्या मकाम होता है मोमिन के लिए? मोनो रियलिटी, यानी कि यक हकीकत। कैसी हकीकत? इमाम और मोमिन एक हुए, यक हकीकत। उसको यक हकीकत का तजर्बा होता है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने राजकोट 21 अक्टूबर 1903 में फरमाया कि खजाना तुम्हारे पैरों के नीचे है, लेकिन तुम अपने पैरों को इधर या उधर नहीं करते ताकि तुम खजाने तक पहुंच सको। खजाना तुम्हारे पैरों के नीचे है। इमेजिन अगर हम इस वक्त, हमारे पैर अगर जमीन पर है, सिर्फ इतना काम करना है कि पैर को उठा के दूसरी जगह करना है ताकि पैर के नीचे से खजाना देख सके, सिर्फ इतनी मेहनत करनी है। लेकिन वो हकीकी मेहनत है, समझ के साथ जो मेहनत है, इतना आसान है। मौला फरमाते हैं रूहानियत, लेकिन जो मेहनत दरकार है वो नहीं करते हैं। दूसरी जगह मौला फरमाते हैं कि तुम एक कदम आगे चलते हो, फिर 2 कदम पीछे चले जाते हो। अगर ऐसा होगा तो मंजिल पर कैसे पहुंचोगे? यहां पे ना चीज नहीं समझती कि कुछ भी बोलने की जरूरत है। हमारी जो मंजिल है वो नूर है, जो इमाम जमान की मारिफत ही से हमें मिल सकती है। जो खुशी, जो उम्मीद, जो इत्मीनान, जो शुक्रगुजारी का एहसास हमको होता है, वो इमाम ही के साथ होता है। इस्माइली तरीका बातनी तरीका है। उसका रहबर, उसका इमाम जिंदा और जावेद है, जिंदगी में हर वक्त, हर महल्ले पर हाजिर और मौजूद है। जो मोमिनीन अमन और सुकून चाहते हैं, नूर से कुर्बत चाहेंगे, नूर के करीब चाहेंगे, और ये तमाम जो आधार रखता है, जो मुनस्सिर है, वो इंसान की अपनी मर्जी पर है। हम खुश नसीब हैं कि इमाम ने हमें बता दिया है कि सीधे रास्ते पर किस तरह चलना है। अब इस पर चलना या ना चलना ये हमारी मर्जी है। और इमाम ने जो फरमान फरमाया सिद्धपुर इंडिया 16 में 1903 में, मौला फरमाते हैं कि घोड़े को पानी तक ले जाएं, लेकिन पानी पीना या ना पीना घोड़े की अपनी मर्जी पर है। ये जरूरी है कि हम समझें कि हम मुश्किलात की आसानी के लिए दुआ करते हैं कि मुश्किलात दूर हो जाए, लेकिन इमाम ने बताया क्या फरमाया नैरोबी में 6 अक्टूबर 1905 में, हर जी रूह को दुनिया में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो अक्लमंद है
وہ اس سے بچاؤ کا راستہ ڈھونڈ لے گا۔ جو عقل مند ہے وہ عقل کہاں سے آئے گی؟ علم سے آئے گی۔ ہم تمام یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ذکر دائم الذکر، آٹومیٹک، اجم پیا جاپ ہو جائے۔ ایسا ذکر حقیقی مومن کا ہو سکتا ہے۔ حقیقی مومن بننا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ حقیقی مومن خوش و خرم رہتا ہے، زندگی میں کچھ بھی ہو وہ آسانی میں رہتا ہے، اس کو کوئی غم کوئی تکلیف مشکل میں نہیں ڈالتی ہے، کیونکہ وہ مشکل کشا کے سپرد کر دیتا ہے ان تمام چیزوں کو۔ تمام دکھ و تکلیف دور ہو جاتے ہیں ذکر الہی سے، اور رحمت و خوشی کا باعث بن جاتی ہے۔ الحمدللہ آج جس ذکر پر ہم بات کریں گے وہ مشکل کشا کا ذکر ہے، بہت ہی خوبصورت عالیشان ذکر جو ہے۔ مولا علی نے فرمایا انا مقلب القلوب، میں دلوں کو پھیرنے والا ہوں۔ تو ہم کسی اور کی بات نہیں کرتے ہیں، پہلے اپنے آپ کی بات کرتے ہیں کہ اگر ہمارے دل کے اندر یہ نادانی ہے کہ ہم کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ قرآن پڑھنا ہو، چاہے وہ لیکچر سننا ہو، نوٹس لکھنا ہو، کوئی بھی قسم کا کام، اگر ہمارے دل میں کسی بھی قسم کا ایسا خیال ہے تو یہ ذکر جو ہے سب سے پہلے خود کے لیے کرنا چاہیے۔ یا مقلب القلوب، یعنی کہ ہم مولا علی کو پکارتے ہیں کہ اے دلوں کے بدلنے والے، ہم تجھ کو پکارتے ہیں، آ جا دل کو بدل دے۔ اور یہی ذکر جو ہے ہم جماعت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اسماعیلی جماعت کے لیے بھی، کہ یا مولا تو اسماعیلی جماعت کے دل کو بدل دے کہ وہ بھی حقیقی علم کی طرف راغب ہو۔ یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب۔ حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ کا ارشاد مبارک ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہیں صرف کھانے اور فکر معاش کی تلاش میں مشغول رہتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، تو پھر ہم میں اور جانور میں کوئی فرق باقی نہیں ہے۔ ہم آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم خوش نصیب ہیں، کیونکہ حقیقی علم کی برکت سے ہم اس فانی دنیا کو سمجھ رہے ہیں اور اپنے مقصد اعلیٰ سے واقف ہو رہے ہیں۔ مولا علی کی شناخت کو چاہتے ہیں، مولا علی کی قربت کو چاہتے ہیں، اس لیے اس کو پکارتے ہیں یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب۔ یا مولا، یا مولا، ہم تیری نعمتوں سے لا علم تھے، شکر الحمدللہ تو نے ہمارے دلوں کو پھیر دیا مولا۔ یا مولا تو اسماعیلی جماعت عالم انسانیت کے دلوں کو پھیر دے، تاکہ ہم جنگ و فساد کو چھوڑ کر بھائی چارے کے ساتھ اس دنیا میں زندگی بسر کریں، کیونکہ ہم تمام نفس واحدہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ یا مولا ہمارے دلوں کو ان کی طرف سے پھیر دے جنہوں نے ہمارا دل دکھایا یا کسی بھی طرح سے نقصان پہنچایا، آج ہم ان تمام کو معاف کرتے ہیں۔ یا مولا ہمارے دلوں کو تو ایسے بدل دے کہ ہم جہاں دیکھیں تجھے اور تیرے معجزات اور کرامات کو دیکھیں۔ آمین آمین الہی آمین۔ شکر للہ والحمد للہ، شکر للہ والحمد للہ۔ ایک بہن نے بہت ہی عالی شان سوال کیا۔ وہ بہن کہتی ہے کہ جب ہم اسماعیلی جماعت کے لیے دعا کرتے ہیں، عالم انسانیت کے لیے دعا کرتے ہیں، تو کیا اس میں ہم نہیں آ گئے؟ بے شک بہنا، بے شک ہم تمام آ گئے۔ جب ہم اسماعیلی جماعت کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ ہمارے دل کی کشادگی ہے کہ ہمارا دل اتنا بڑا ہے کہ ہم جماعت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن کبھی دل چاہے مولا سے اپنے بارے میں بات کرنا، ہم اپنے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، ورنہ بے شک جب جماعت کے لیے دعا کرتے ہیں اس میں ہم تمام بھی آ جاتے ہیں۔ دعا جو ہے وہ بہت بڑی برکت کی چیز ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ شاید الفاظ سے بیان کرنا مشکل ہے۔ ایک کلام جس کو ناچیز پیش کرتی ہے، بہت ہی خوبصورت کلام ہے۔ علامہ نصیر فرماتے ہیں کہ مومن کو سدا رحمت رحمان دعا ہے۔
مومن کے لیے رحمت پتہ ہے کیا ہے؟ دعا ہے، رحمان کی دعا ہے. طاعت میں یہی مقصد ہے، قرآن دعا ہے کہ جب ہم اطاعت کرتے ہیں مولا کی، جو ہمارا مقصد ہے قرآن کو فالو کرنے کا، وہ یہ کہ دعا ہے. ہم دعا مانگتے ہیں اطاعت کر کے، تابعداری کر کے. من و احسن و خوالا سے دعا ہی کو سراہا. سب سے اچھی عبادت جو ہے، اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دعا کی جائے. اللہ نے پس مایا ایمان دعا ہے، یعنی خدا نے جو ایمان کی دولت دی ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ دعا ہے. یہ میوہ توفیق ہے، مغز عبادت. ہمیں جو مولا توفیق دیتا ہے کہ ہم اس طرح سے اٹھ کر بیٹھ کر علم کی کلاسز میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی دعا کی بدولت ہو رہا ہے. عبادت کے مقصد کو اگر ہم سمجھ رہے ہیں تو یہ بھی دعا کی بدولت ہے. بس حاصل ایمان مسلمان دعا ہے. ایک مسلمان، ہم تمام مسلمان ہیں یہاں پر، ہمارا جو ایمان کا جو حاصل ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ دعا ہے. مولا کی اطاعت میں جھکا دو سر تسلیم، کہ مولا کی اطاعت میں سر کو جھکا دو. سمجھو کہ تمہیں ثمرائے فرمان دعا ہے، کہ سمجھ جاؤ کہ تمہیں جو اطاعت کی قوت آئی، تم نے جو اطاعت کی وہ دعا ہی کی بدولت، یہ دعا ہی کا پھل ہے کہ تم اطاعت کر سک رہے ہو. تم راہ حقیقت میں دعا ہی سے مدد لو. اس راستے پہ چلنا ہے تو دعا مانگو کہ مولا میں اس راستے پہ چل سکوں. اس راہ میں جب شمع فیروزان دعا ہے، کہ جو روشن چراغ جو ہے اس راستے میں ہم کو چلا رہا ہے وہ دعا ہی تو ہے. گر جان میں ہے کوئی مرض یا کہ بدن میں، جان سے ہماری روح مراد ہے، بدن سے جسم، کہ اگر ہماری روح میں روحانی بیماری ہے یا جسم میں کوئی جسمانی بیماری ہے، ہر درد و مرض کے لیے درمان دعا ہے. کوئی بھی کیسا بھی مرض ہو، اس کا جو علاج ہے وہ دعا ہے. جب جلوہ انوار الہی کی طلب ہو، جب یہ دل چاہے کہ مولا کا جلوہ دیکھنا ہے، دیکھو کہ تمہیں دیدہ عرفان دعا ہے، کہ اگر تم کو وہ دید، وہ آنکھیں مل جائیں جس سے تم معرفت کی شناخت کر لو، وہ دعا ہی سے تم کو ملے گی. یعنی کہ تم امام کے جلووں کا دیدار کر سکو گے. ہے عالم دل نور حقیقت سے منور، یہ جو میرا دل ہے، میرا عالم ہے اندر کا، مولا کی حقیقت سے، مولا کے نور کی حقیقت سے بھرپور ہے. خورشید ضیا بخش دل و جان دعا ہے. خورشید کہتے ہیں سورج کو، کہ جو سورج کی جو روشنی ہے ہمارے دل و جان کے لیے دعا ہے. تو یہاں پہ سورج کون ہوا؟ ہمارے مولا نور مولانا شاہ کریم حسینی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ مولا کی دعا ہے. دنیا میں اگر رنج و علم ہے تو نہیں غم. دنیا میں تو کس کو تکلیف نہیں ہے، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی غم ہے. تو فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی رنج و علم ہے تو نہیں غم. صد شکر کے یہاں روز آئے رضوان دعا ہے، کہ شکر کرنا ہے کہ مولا ایسا بہشت کا باغ ملا مجھے. کیا ہے وہ باغ؟ دعا ہے. معلوم ہوئی توبہ آدم کہ دعا تھی. ہم تمام سنتے ہیں کہ آدم نے توبہ کی تھی. اس درخت کے پھل کو جب کھا لیا، جب جنت سے نکالا گیا تو اس نے توبہ کی. تو وہ توبہ کیا تھی؟ وہ دعا تھی. پھر نوح کا وہ باعث طوفان دعا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا. وہ طوفان کا وجہ کیا تھی؟ اس طوفان کی دعا تھی. ہو جائے اگر آتش نمرود ہویدا، یعنی کہ نمرود نے جو آگ جلائی تھی ابراہیم کے لیے، اگر وہ آگ آج آ جاتی ہے، ہو کوئی خلیل اب بھی گلستان دعا ہے. ہو کوئی خلیل، خلیل کہتے ہیں حضرت ابراہیم کا ٹائٹل ہے کہ وہ خدا کے دوست ہے. اگر کوئی خدا کا دوست آج بھی ہے تو وہ آگ جو ہے نا وہ باغ بن جانے والی ہے. کیوں؟ دعا کی وجہ سے. یونس کو دعا ہی نے دلائی ہے خلاصی. یونس جو مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے، ان کو کیا چیز نے نجات دلائی؟ دعا نے. ہر دور میں بس رحمت یزدان،
دعا ہے. یزدان جو ہے وہ ٹائٹل ہے مولا علی کا کہ کسی بھی دور میں آپ آ جائیں, کوئی بھی دور میں آپ چلے جائیں, اگر آپ کو یزدان کی رحمت چاہیے دعا کریں. ہاں خضر ہوا زندہ جاوید اسی سے. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ ہے. خضر علیہ السلام امام ہے, ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمارا امام ہمیشہ زندہ ہے. دنیا میں یہی چشمہ حیوان دعا ہے کہ اگر ہم دنیا میں جاندار ہیں, اگر ہم اس آنکھوں سے اپنی جان کی آنکھوں سے اگر ہم جان لیں اس بات کو, تو یہی دعا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی مل سکتی ہے. کس کی طرح؟ خضر کی طرح. موسیٰ کو عصا اور ید بیضا کے نشانے, موسیٰ کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی اور جو ہاتھ سفید ہو جانے کا جو معجزہ تھا, جو ہوا تھا اس زمانے میں معجزہ, حاصل جو ہوئے وجہ نمایاں دعا ہے. موسیٰ کو یہ تمام معجزات جو ملے تھے وہ دعا کی وجہ سے ملے تھے. عیسیٰ میں جو تھا معجزہ روح مقدس, حضرت عیسیٰ اپنے جھولے میں جو ہے وہ بات کرتے تھے, پیدا ہو کے فوراً بعد وہ بات کرتے تھے. تو وہ کیسے ممکن ہوا کہ ان کے اندر ایسی روح آئی؟ اس معجزے کی حکمت پنہان دعا ہے, یہ دعا کی وجہ سے ہوا. احمد جو ہوئے گوشہ نشین غار ہرا میں, احمد ہے ٹائٹل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ گوشہ نشین ایک الگ جگہ پہ جا کے غار ہرا میں آپ عبادت کرتے تھے. کیا وجہ سے؟ مقصود نبی شمع شبستان دعا ہے کہ جو مقصود تھا, نبی کی جو چاہت تھی وہ کیا تھی؟ عبادت کی جگہ پہ جا کے کیا کرتے تھے؟ وہ دعا کرتے تھے. مولا کریم دہر میں ہے نور الہی, ہمارا مولا جو مولا کریم ہے, دہر کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں وقت نہیں, کوئی وقت نہیں, ٹھہرا ہوا زمانہ. اس زمانے میں مولا کریم جو ہے نور الہی, یعنی وہ زمانہ جو کبھی نہیں بدلتا, یعنی ہر زمانے میں میرا مولا ہی نور الہی ہے. اس نور سے کچھ فیض کا امکان دعا ہے. اگر اس نور سے آپ کو کوئی فیض چاہیے تو اس کا امکان, اس کی پاسبلٹی صرف ایک ہی طریقے سے ہے, اور وہ ہے دعا. گر نور امامت بمثل راہ خدا, اگر امامت کا نور جو ہے مثال ہے کس کی؟ راہ خدا کی طرف جانے کی. اس راہ میں بھی مشل ایقان دعا ہے, یعنی اس راہ میں بھی جو مشل ہے ہمارے پاس, ہمارے ایقان, ہمارے یقین کی جو مشل ہے, جو لاٹھی ہے, جو روشنی ہے, وہ دعا ہے. عاشق نے جو کچھ دیکھ لیا دیدائے دل سے, عاشق نے اپنے دل کی آنکھوں سے جو کچھ بھی دیکھا, صدگونا یہاں جلوائے جانان دعا ہے. اس نے دل میں جو بھی دیکھا نا وہ تمام جانان کا جلوہ دیکھا, کیونکہ یہ دعا تھی اس کی. تو شام و سحر آ کے یہاں ذکر و دعا کر, کہ ایسی محفل میں آ کے اپنے مذہبی ماحول میں بیٹھ کے, جماعت خانہ نہیں ہے آج کل, لیکن جماعت خانے کی بات کی جائے, اگر اپنے گھروں میں جہاں بھی بات کی جائے کہ صبح و شام تم خاموشی سے یہاں بیٹھ کر ذکر اور دعا کرو. اخلاق و عقیدت کی نگہبان دعا ہے. ہمارا اخلاق اور ہمارا عقیدہ, اس کی پروٹیکشن جو ہے وہ بھی دعا ہے. یعنی ہمارے اندر جو بھی ہمارے مسائل ہیں, ہم کو دعا کے ذریعے سے اس کو ٹھیک کرنے ہیں. جس راہ سے جانا ہے سوئی منزل وحدت, اس یک حقیقت کی طرف جانا ہے, اس مونو ریالٹی کی طرف جانا ہے. منزل کی طرف وہ راہ آسان دعا ہے, یعنی وہ منزل پہ جو ہے ہم کو ایک ہی چیز لے جا سکتی ہے, وہ ہے دعا. اس نظم نصیری میں ہے ایک گنج حقائق, فرماتے ہیں کہ اس نظم کے اندر حقیقت کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. گنجینہ پر گوہر رحمان دعا ہے, کہ اس خزانے کے اندر جو موتی ہے رحمان کا, وہ دعا ہے. ناچیز اس کو پڑھنے کی کوشش کرے گی آپ کی دعاؤں کے ساتھ. مومن کو صدا رحمت رحمان دعا ہے, طاعت میں یہی مقصد قرآن دعا ہے. من احسن قولا سے
دعا ہی کو سراہا، اللہ نے پس مایہ ایمان دعا ہے، یہ میوہ توفیق ہے، یہ مغز عبادت، بس حاصل ایمان مسلمان دعا ہے، مولا کی اطاعت میں جھکا دو سر تسلیم، سمجھو کہ تمہیں ثمرائے فرمان دعا ہے، تم راہ حقیقت میں دعا ہی سے مدد لو، اس راہ میں جب شمع فروزان دعا ہے، گر جان میں ہے کوئی مرض یا کہ بدن میں، ہر درد و مرض کے لیے درمان دعا ہے، جب جلوہ انوار الہی کی طلب ہو، دیکھو کہ تمہیں دیدائے عرفان دعا ہے عالم دل نور حقیقت سے منور، خورشید ضیا بخش دل و جان دعا ہے، دنیا میں اگر رنج و الم ہے تو نہیں غم، صد شکر کیا روزہ رضوان دعا ہے، معلوم ہوئی توبہ آدم کہ دعا تھی، پھر نوح کا وہ باعث طوفان دعا ہے، ہو جائے اگر آتش نمرود ہوئی تھا، ہو کوئی خلیل اب بھی گلستان دعا ہے، یونس کو دعا ہی نے دلائی ہے خلاصی، ہر دور میں بس رحمت یزدان دعا ہے، ہاں خضر ہوا زندہ جاوید اسی سے، دنیا میں یہی چشمہ حیوان دعا ہے، موسیٰ کو عصا اور ید بیضا کے نشانے حاصل جو ہوئے وجہ نمایاں دعا ہے، عیسیٰ میں جو تھا معجزہ روح مقدس، عیسیٰ میں جو تھا معجزہ روح مقدس، اس معجزے کی حکمت پنہان دعا ہے، احمد جو ہوئے گوشہ نشین غار حرا میں، مقصود نبی شمع شبستان دعا ہے،
اس نور سے کچھ فیض کا امکان دعا ہے، گر نور امامت بمثل راہ خدا ہے، اس راہ میں بھی مشعل قان دعا ہے، عاشق نے جو کچھ دیکھ لیا دیدائے دل سے، صدگنا یہاں جلوائے جانان دعا ہے، تو شام و سحر را کے یہاں ذکر دعا کر، اخلاق و عقیدت کی نگہبان دعا ہے، جس راہ سے جانا ہے سوئی منزل وحدت، منزل کی طرف وہ راہ آسان دعا ہے، اس نظم نصیری میں ہے ایک گنج حقائق، گنجینہ پرگوہر رحمان دعا ہے، مومن کو صدا رحمت رحمان دعا ہے۔ یا مولا مہربان، یا مولا مہربان، تیری چھتر چھایا میں، تیری دعاؤں میں ہے مولا، لیکن علم کی کمی کی وجہ سے اس دعاؤں کو سمجھ نہیں سکتے ہیں مولا۔ ہم جیسا خوش قسمت تو دنیا میں کوئی ہے بھی نہیں مولا، شہزادے اور شہزادیاں ہیں تیری ہم مولا، تیرے روحانی بچے ہیں مولا، ہمیں یقین اور ایمان کی دولت دے، دعاؤں کو بلند کرنے کی طاقت دے کہ تمام کے لیے دعائیں کرے مولا، کہ دعا میں ہر چیز کی مشکل کی آسانی ہے، دعاؤں سے ہر کامیابی ہے، دعاؤں سے ہر راستہ کھلے گا مولا۔ یا مولا مہربان، یہ چند ساتھی جو یہاں جمع ہوئے ہیں مولا، تیرے عاشق ہیں، تیرے سے تیری قربت کو چاہتے ہیں مولا، تو مدد فرما مولا، تمام کی ہر مشکل کو آسان کر مولا، تمام کی نیک امیدوں کو پورا کر مولا، دین دنیا ہر چیز میں مولا ترقی اور روشنی دینا مولا۔ یا مولا تمام کی علم و عبادت، عمل و ذکر میں مولا خوب ترقی اور بلندی دینا مولا۔ اے مولا مہربان، تو مقلب القلوب ہے مولا، ہمارے دلوں کو بدل دے مولا، کہ تمام کو معاف کر دے مولا، دلوں کے اندر سے قدرتوں کو نکال دے، دلوں کو صاف کر لیں، پاک پاکیزہ ہو جائے مولا، تمام کے لیے نیک نیت خیر خواہی سے تمام کے لیے دعائیں کریں، تمام کے لیے اچھا چاہیں مولا۔ اے مولا مہربان، تو اتنا رحمان ہے، تو اتنا دیالو ہے، پوری دنیا کے لیے کام کرتا ہے مولا، کیا ہم اپنی اسماعیلی جماعت کے لیے دعا نہیں کر سکیں گے؟ کیا ہم عالم انسانیت کے لیے دعا نہیں کر سکیں گے؟ یا مولا مہربان، یا مولا مہربان، توفیق، تائید، ہمت و یاری دینا مولا۔ یا مولا اس وقت عالم انسانیت پہ یہ کووڈ-19 کی بیماری ہے مولا، اس بیماری کو تو دور دفع کر مولا، مشکلات کی آسانی کر مولا، جو بھی دنیا میں کہیں بھی مشکل میں ہے مولا، ہر ایک کی مشکل کو تو آسان کر مولا۔ یا امام الزمان، یا مولانا انت قوتی وانت سندی ولیک اتقالی، یا حاضر یا موجود، یا شاہ کریم الحسینی، انت الامام الحق المبین، علی اللہم لک سجودی و طاعتی، شکر للہ والحمد للہ، شکر للہ والحمد للہ۔ تمام ساتھیوں کو یالی مدد، نوازش، یالی مدد، یالی مدد، یالی مدد، یالی مدد۔